बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना खिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी कोई माने या ना माने, मगर ये बात तय है कि तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक की नाकामी ने हुकूमत के मुर्दे में जान डाल दी है। और लगता है यूँ कि हुकूमत पूरे थ्रॉटल के साथ अपोजिशन पर अब हावी हो रही है और एक के बाद एक अटैक हो रहा है और अदलिया भी उसके लपेट में आ गई है। तो हाँ, सब की मुश्किलात बढ़ रही हैं। तहरीक इंसाफ के लिए और ज़्यादा मुश्किल वक्त शुरू हो रहा है। तहरीक इंसाफ के बहुत से वुज़रा के खिलाफ एंटी करप्शन ने तहक़ीक़ात शुरू कर दिया है और चीखें आसमान तक सुनाई दे रही है। आज तो खान साहब ने भी अपने एक पुराने साथी उस्मान डार के साथ बैठकर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बताया कि एंटी करप्शन उनके एक साथी के खिलाफ सबूत तलाश करने के लिए उसके चपरासी को या नायब कासद को या ग्रेड 4 के मुलाजिम को वादा माफ गवाह बनाने की पेशकश कर रहे हैं और उन्हें इसके लिए तशद्दुद का निशाना बनाएगा। तो खान साहब ने बुनियादी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि उनके एक साथी के खिलाफ एंटी करप्शन सबूत इकट्ठे करने के लिए किसी भी शख्स को उठाकर उस पर तशद्दुद कर रही है। तो चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस लें। और चीफ जस्टिस साहब को खान साहब दुहाई देकर कह रहे हैं कि वो जो मैंने हकीकी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी थी, उस लड़ाई में मेरी हिफाजत फरमाई जाए। हाँ, सब का मसला ये है कि वो जंग भी लड़ना चाहते हैं और अपनी ख्वाहिशों पर लड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर उनके पास तलवार है तो दूसरे के पास क्लाशनकोफ ना हो, वो भी तलवार से लड़े। और मेरे पास अगर गुलेल है तो मद्दे मुकाबल भी साथ गुलेल लेकर आए या फिर वो किसी छड़ी के साथ लड़ाई लड़े। तो लड़ाई में ऐसा नहीं होता। खान साहब ने ये महाज खोला कि जी मैं जेल भर दूंगा और हज़ारों लोग मेरे जेल में चले जाएंगे। तो ये कार्ड अब उन पे उल्टा पड़ गया, भारी पड़ गया। और दूसरा वो बयानबाजी, वो तो ज़ाहिर खान साहब और खान साहब क्या तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती हैं। तो उन्होंने मरीम नवाज को बिगड़ी बच्ची कहा, तो मरीम नवाज ने उनके ऊपर तनकीद की बारिश कर दी और ट्वीट के मुकाबले में ट्वीट चल रहे हैं। मरीम ने कहा कि 58 अरब रुपए की करप्शन में रंगे हाथों पकड़े जाने पर तुम्हारा चोर डाकू का बयानिया मुंह के बल गिर गया है। तुम्हारी बीवी के जेवरात तोशाखाना की चोरियों ने तुम्हारा बयानिया जमीन बोझ कर दिया है। 5 किरात हीरे की अंगूठी के एवज फाइलों पर दस्तखत तुम करते हो। पहले वज़ीर आज़म वो जो हर किस्म की करप्शन में मुलव्वस है और अदालतों से भीख मांग रहे हैं। और उन्होंने एक बड़ा अहम जुमला बोला, तुम साजिशों के बादशाह हो और गाडसन का वक्त खत्म हो चुका है, अब कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो मरीम नवाज के इस ट्वीट में भी जनरल फैज हमीद का नाम है लेकिन जनरल बाजवा का नाम नहीं। अब आज जो रूलिंग पार्टी है यानी तमाम वो जमातें, हुक्मरान जमात पीडीएम के में जो शामिल हैं, वो तमाम जमातें, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दी है कि ये जो इलेक्शन के ऊपर आज खुद नोटिस लिया गया है, इसमें फुल कोर्ट बनाया जाए लेकिन 2 जजों को शामिल ना किया जाए। तो वो अदालत के सामने भी -2 का फार्मूला आ गया। एक ज़माना था जब अदालतें और ताकतवर हल्के -1 -2 की बातें किया करते थे। अब वो वक्त आ गया है कि वही इदारे उनके ऊपर -1 और -2 के फार्मूले लगाए जा रहे हैं। तो अदालत को कहा यह गया है, सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की गई है कि जनाब जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी को निकाल के फुल कोर्ट बनाया जाए। एक तो 2 जजों को निकाल के फुल कोर्ट बनाने की बात जो है वो दुरुस्त नहीं होती। फुल कोर्ट का मतलब है कि तमाम जज शामिल हो, लेकिन जो हुक्मरान जमात है वो कह रही है जनाब 2 जज करो, 2 जज निकालें क्योंकि ये जज हैं जो हमारे खिलाफ फैसले देते हैं। और चले जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ तो बहुत सारे एविडेंस आ गए हैं। उन्होंने उनके कोई प्लॉट निकल आए हैं, उन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी की है, उनकी ऑडियो सामने आ गई है। लेकिन जस्टिस इजाजुल एहसन के हवाले से तो कुछ नहीं आया। जस्टिस इजाजुल एहसन के हवाले से इल्ज़ाम ये कि वो नवाज शरीफ के केसों में मॉनिटरिंग जज थे और वो हर उस मुकदमे में बैठते हैं जो नवाज शरीफ के हवाले से या शरीफ फैमिली के हवाले से किसी और हवाले से भी होता है। तो उनका कसूर ये है, उनका जुर्म ये है, और उनका जुर्म इसलिए है कि वो तमाम फैसले उनके खिलाफ ही देते हैं। तो ये जो पार्टी है, मुद्दई पार्टी है, या जो पार्टी जो अदालत के सामने फरियादी होते हैं, ये उनका हक होता है कि अगर कोई जज जिसके ऊपर उन्हें ये शुबा हो कि वो बाइस्ड है, वो ईमानदार नहीं है, तो वो जज बदल सकते हैं, वो दरख्वास्त दे सकते हैं कि जनाब जज बदल दें, हमें इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कि इंसाफ करेगा। तो ये वाला एलिगेशन लगा जस्टिस इजाजुल एहसन के ऊपर। लेकिन असल सवाल तो ये कि जस्टिस इजाजुल एहसन जिन बेंचों का हिस्सा बनते रहे हैं, क्या वो अपनी मर्जी से बनते रहे हैं?
تو اصل میں تو بینچ بنانے کا صرف اختیار ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس. تو بینچ بنائے چیف جسٹس آف پاکستان اور الزام لگے جسٹس اعجاز الحسن کے اوپر. کانسپریسی کرے جنرل باجوہ صاحب. جنرل باجوہ نے نواز شریف کو جیل میں ڈالا, جنرل باجوہ نے ان کو اقتدار سے باہر نکالا, جنرل باجوہ نے تمام اپوزیشن کو اندر کیا. عمران خان بھی کہتے ہیں نیب وہ چلاتے تھے, تو سارا قصور جنرل باجوہ کا, عمران خان کو اقتدار میں لانے والے جنرل باجوہ. لیکن جو اصل گینگ کا مافیا ہے جس نے جرم کیا وہ ہے جنرل فیض حمید. تو یہ جنرل باجوہ اور چیف جسٹس کو سائڈ پہ رکھ کے جو حکومت کر رہی ہے یا جو پی ڈی ایم کر رہی ہے وہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ جناب اگر آپ توبہ کر لیں, یعنی اب بھی آپ ہی چیف ہیں اور فیصلے آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں, کیونکہ اگر اس شخص کو نشانہ بنایا جائے جس کے ہاتھ میں فیصلہ ہو تو پھر پیچھے رہ کی گیا. یہ سیاست کا ایک بڑا باریک نقطہ ہے کہ ٹاپ مین کو چھوڑ دو, نیچے سب کو رگڑ دو. تو جوڈیشری کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. چیف جسٹس صاحب کو غیر اعلانیہ طور پہ کہ جناب تو معافی ہے لیکن آپ اپنی غلطی سدھار لیں, تو ان کو غلطی سدھارنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اب غلطی کیا ہے؟ ایک چیز تو ثابت ہو چکی ہے کہ نواز شریف کو غلط سزا دی گئی, ان کے خلاف کانسپریسی کی گئی, طاقتور لوگ شامل تھے, ایک نیکسس بنا, ایک مائنڈ سیٹ بنا, ایک پورا پلان بنا, ان کو نکالا گیا, یہ باتیں کھل گئیں. اب اس کا ریورس کیسے ہونا ہے؟ اس کا ریورس یہ ہوا کہ جنرل باجوہ نے جنرل عمران خان سے ہاتھ ہٹا لیا. وہ اس میں سے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی, اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کی. تو اب وہ تو نکل گئے لیکن چیف جسٹس سب پھنسے ہوئے ہیں. چیف جسٹس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ وہ کیس لگا لیں, دوبارہ ان کیسوں کی سماعت کر لیں, تو جو دودھ کا دودھ ہوگا پانی کا پانی ہوگا وہ ہو جائے گا. تو اب سوال یہ کہ جوڈیشری واحد ادارہ ہے جو کسی بھی تنازع کو حل کر سکتا ہے. دیکھیں سیاستدان اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے, اور فوج کے پاس مسائل حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ڈنڈا اٹھائیں, مارشل لا لگا دیں. اور جوڈیشری ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ آئین کی تشریح کر سکتا ہے, لیکن بعض غلطیاں ان سے ہو چکی ہیں, ان غلطیوں کو سدھار کے جوڈیشری اپنا قد بلند کر سکتی ہے. تو شاید اسی لیے حکومت نے ان کو یہ اپرچونٹی دی ہے. بلکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, کوئی بھی اس ملک کا دشمن نہیں ہے, سب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک موقع ملنا چاہیے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا. اور جو لوگ اس کانسپریسی میں شامل ہیں, جن کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں, ان کو آپ ہٹا دیں, ان کو سائڈ لائن کر دیں, ان کو اس کھیل سے باہر کر دیں, کہانی ختم. تو میرا خیال ہے اب اس جو بال ہے وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ہے کہ انہوں نے اپنے ادارے کی ساکھ کو کیسے بچانا ہے. خان صاحب کو جب نکالا گیا تھا اقتدار سے اور جب جوڈیشری بیٹھ گئی تھی, رات کو عدالتیں کھل گئی تھی, تو ساری پی ٹی آئی جوڈیشری کو گالیاں دے رہی تھی کہ یہ کس کے کہنے پہ آ گئے ہیں باہر. تو اب جب کسی کے ساتھ ہوتا ہے فیصلہ, کسی کے خلاف آتا ہے تو ریئیکٹ کرتا ہے, تو جن کے خلاف آیا ہوا وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. تو اب خدشہ اس بات کا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ کسی اس کرائسس میں کولیپس نہ کر جائے. اس کرائسس سے نکلنے کے لیے انہیں سپورٹ کی ضرورت ہے. تو حکومت کے حوصلے بڑھ گئے ہیں جناب, اور کھاتے کھل گئے ہیں. محکمہ اینٹی کرپشن نے آج اعلان کر دیا کہ جناب بشرا بی بی کی دوست فرح گوگی اور سابق وزیر داخلہ اپنا شیخ رشید صاحب, ان کے خلاف نئے سرے سے انکوائری شروع ہو رہی ہے. پرویز صاحب کے کھاتے بھی کھل گئے ہیں. اور یہ ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا نے آج باقاعدہ میڈیا پہ آ کے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم نے جو ساری انکوائریاں کھول دی ہیں, جتنے پچھلی حکومت کے وزیر, مشیر اور معاونین سب کے خلاف انکوائریاں کھول دی ہیں. یہ جو پرویز کے دور میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے دھڑ دھڑ این او سیز دیے گئے, یونیورسٹیوں کو چارٹر دیے گئے, یہ سب اینٹی کرپشن نے کہانیاں کھول دی ہیں. اور فرح گوگی کے خلاف جو مقدمات ہیں, وہ مقدمہ تو بہت سیدھا سیدھا نا کہ زرعی زمین سستے داموں ان کی جو تھی وہ مہنگے داموں بیچی گئی, اور یہ کیس اب ایف آئی اے کو بھیجا جا رہا ہے. شیخ رشید نے ایک جو موٹر ویز بن رہی تھی اس کو اپنے علاقے سے گزارا اور اپنی زمین مہنگی بیچ دی. یہ بھی رنگ روڈ سکینڈل ہے, موٹر وے نہیں بلکہ رنگ روڈ ہے. تو رنگ روڈ سکینڈل کی فائل جو ہے وہ کھول دی گئی ہے, اور اس میں شیخ رشید کی زمین کوئی 60-70 کروڑ روپے بکی تھی. اس کے علاوہ پنجاب بھر میں تمام ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے. عثمان بزدار پرویز نے کن کن ہاؤسنگ سوسائٹی کو ریلیف دیا اس کی تحقیقات ہو رہی ہے, اور ترقیاتی کاموں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا. تو بڑے پیمانے پر انکوائریاں شروع ہو گئی ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے سے انکوائریاں اور گرفتاریاں دونوں ایک ساتھ شروع ہوں گی. اور تمام جو بیوروکریسی کے لوگ تھے ان سب کو ریکارڈ سمیت بلا لیا گیا ہے. جو افسر اینٹی کرپشن تعاون نہیں کرے گا ہم اسے پکڑ لیں گے.
یہ ڈی جی اینٹی کرپشن نے کہا ہے. تو ایک ٹیم انہوں نے بنا دی ہے, بڑی ٹیم ہے, اور اب وہ جن کے خلاف انکوائری کر رہی ہے ان میں بڑے بڑے نام ہیں. محمود الرشید کا نام ہے, مونو صلاحی, راجہ بشارت, مراد راز, یاسمین راشد, تمام وزیروں کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا سب پھڑے جان گے, سب پھڑے جان گے. سب کے خلاف اینٹی کرپشن نے 5واں گیئر لگا دیا. اور یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کے اندر کچھ نہیں ہے. تحریک انصاف نے جیل برو تحریک کا اعلان کر کے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے. وہ جو بڑے بہادر بنتے تھے نا کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بڑی تڑیاں لگانا, بڑے نعرے لگانا, تو لگتا تھا بڑے بہادر آدمی, ڈرتے نہیں ہے, اور یہ جناب کھڑے ہیں ڈٹ کے, انج دوڑے نے. تو پتہ چلا اندر کچھ نہیں ہے, اندروں پھوکے. تو یہ جھگڑا جو ہے, جھگڑا نہیں بلکہ یہ ہے اصل کہانی. اور وہ ایک اعظم سواتی صاحب جو پہلے بڑے دبنگ طریقے سے جیل کاٹ کے آئے تھے, وہ آج ان کو جب کل پکڑا گیا, جب انہوں نے گرفتاری دے دی لاہور میں جیل برو تحریک کے حوالے سے, تو انہوں نے 3 دن بعد ہی موقع بدل دیا. انہوں نے کہا میں نے تو گرفتاری دی نہیں, میں تو ملنے آیا تھا شاہ محمود قریشی سے, انہوں نے مجھے پکڑ کے گاڑی میں بٹھا لیا, میری تو 76 سال عمر ہے, مجھے کال کوٹری میں رکھا گیا ہے. تو اس سے پہلے وہ 1 مہینہ رہ کے آئے تھے تو بڑے دبنگ تھے, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نہ تو میں نے ٹویٹ کیا, نہ تو میں نے کوئی قانون توڑا. تو بھائی دفعہ 144 جہاں پہ لگی ہوئی تھی, جب آپ وہاں جائیں گے تو پھر وہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے نا. کل عدالت نے جب شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی سے اس کے اس مطالبے پر کہ وہ اپنے باپ کو ملنا چاہتا ہے, اسے ملنے نہیں دیا جا رہا, تو عدالت نے کیا کہا تھا؟ عدالت نے کہا تھا جناب جہاں 144 لگی ہے وہاں جائیں, جا کے وہاں پہ آپ کھڑے ہوں گے, کوئی وہاں پہ آپ 144 کے تحت پکڑے جائیں گے تو اپنے ابا کو ملنے, کیونکہ آپ بھی جیل میں چلے جائیں گے. تو 22 فروری کو لاہور سے جو جیل برو تحریک شروع ہوئی ہے, اس نے جو ہے وہ تحریک انصاف کی بینڈ بجا دی ہے. اور ایک تو ان کے جو جتنے تھوڑے بہت بولنے والے لوگ تھے وہ سب اندر ہو گئے. اب شیر رشید فواد چودھری پہلے ہی جیل سے ہو آئے ہیں, تو وہ بولتے ہوئے ذرا ان کو وہ حساب کتاب سے بولتے ہیں, وہ اب دوبارہ گرفتاری نہیں دیں گے, کسی بھی صورت نہیں دیں گے, چاہے عمران خان کیوں نہ اندر ہو جائے. عمران خان صاحب کی اگلے ہفتے عدالتوں میں پیشی ہیں, ان کو وہاں اسلام آباد ہونا ہے, بنی گالہ جانا ہے. تو سچویشن بڑی خراب ہو گئی ہے, سب ایک ایک ماہ کے لیے نظر بند ہو گئے ہیں. تو اب کریں تو کیا کریں؟ اوپر سے اینٹی کرپشن کہہ رہی کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. تو یہ ٹکر کے لوگ تھے نا, یہ ٹکے کے لوگ نکلے, یہ ٹکر کے لوگ نہیں ہیں. تو اب ایف آئی اے, نیب, اینٹی کرپشن سب کو 5واں گیئر لگ گیا, اور سب نے تیاری پکڑ لی ہے. اور یہ جتنے یعنی خان صاحب نے تو اپنی بسوڑی پئی ہونی ہے, کبھی عدالت آئیں گے, کبھی جائیں گے, اور کبھی پھر ہو سکتا ہے اندر بھی ہو جائے. تو باقی کے جو لوگ ہیں ان کی بھی خیر نہیں ہے. تو اس لیے وہ اب کہتے ہیں نا بھاگنے میں سب لوگ عافیت سمجھ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ناجو کس طریقے سے جان چھڑا لو. اور خان صاحب وہ لے کے بیٹھ گئے ایک بندے کو کہ جناب یہ دیکھیں یہ عثمان ڈار کا چپڑاسی تھا, اس کو اٹھا لیا گیا. بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو ماشاء اللہ دور نہیں یاد, اور وہ نہیں یاد کہ بھٹو صاحب کی گرفتاری کے خلاف جب لوگ نکلے تھے تو ان کو لاہور کے شاہی قلعے میں پکڑا گیا تھا. ہمارے بہت سے 2 تو صحافی تھے, خالد چودھری اور خاور نعیم ہاشمی صاحب, ان کو تو باقاعدہ کوڑے پڑے تھے. خالد چودھری صاحب کا تو پچھلے دنوں انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. خاور نعیم ہاشمی تو زندہ ہے. ان کو تو لاہور کے شاہی قلعے میں اس تہہ خانے میں رکھا گیا تھا جہاں روشنی جاتی نہیں تھی, اور کئی دنوں کے بعد اس تہہ خانے کا دروازہ کھولا گیا تھا. 15-16 دن کے بعد تو انہوں نے بیچاروں نے روشنی دیکھی تھی, اور پھینٹی لینا پڑتی تھی. تو یہ ہوتی ہے سزائیں, یہ ہوتی ہے سیاست, اور یہ ہوتی ہے جرت مندی, بہادری. یہ کون سا ٹکر کے لوگ ہیں؟ 2 منٹ بعد ہی رونا شروع کر دیا, میں نہیں کھیلنا. تو خان صاحب نے ہر چیز کو کھیل سمجھا ہوا ہے. جیل برو تحریک کھیل ہے بھائی, وہ لانگ مارچ کھیل ہے بھائی. اور لانگ مارچ میں تھوڑا سا گیئر لگا تھا 25 مئی کو, تو چیخیں نکل گئی تھی. وہ تو عدالت مدد میں آ گئی, اور پنجاب میں گورنمنٹ انہوں نے اڑا کے پھینک دی. اب عدالت جو ہے وہ گھٹنوں پہ آئی ہوئی نا. عدلیہ نے اگر اس وقت پنجاب میں گورنمنٹ کو بدلنے کے لیے وہ جو آئین کا آرٹیکل 63 ہے اس کا حلیہ نہ بگاڑا ہوتا, اور آئین میں چھیڑ چھاڑ نہ کی ہوتی, تو آج عدالت عزت سے بیٹھی ہوتی. اور ہاں سب کہہ رہے جی میری جی آئی ٹی کی فرانس ختم کر دی گئی ہے, جیل برو تحریک میں جو جن لوگ اٹھایا جائے انہیں کپڑے نہیں دیے جا رہے. بھائی یہ کپڑے عدالت نے دلانے ہیں. قیدیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں پتا, چونکہ آپ کو نہیں پتا تھا, آپ نے کہا کھیل ہے,
مذاق ہے بس. ہاں کل سے جیل بھرو تحریک شروع کرو. ہوں کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں ہوں چپ ہو. تو ابھی تو عشق میں امتحان اور بھی ہیں, ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے. اور یہ عدالتوں کا حال یہ ہے کہ وہ میرا بینچ میری مرضی. اس سب کے باوجود کہ ان کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں, ان کی عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے. وہ اوورسیز کو ووٹ دینے کا جو حق ہے اس کے حوالے سے جو کیس ہے اس میں بھی بینچ بنا دیا گیا. اس میں بھی مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں اور جاز الحسن صاحب ہیں. تو بینچ بنانے والا مزے میں ہے, اور جن کے نام بینچ میں ہے وہ ظاہر ہے ان کے اوپر وہ کہتے ہیں کہنا تین سلانا نون. تو اصل میں جو اس وقت رولنگ جماعت جو گزارش کر رہی ہے مؤدبانہ کہ جناب ان 2 ججوں کو شامل نہ کریں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا واسطہ جج صاحب سمجھ جاؤ, تاڑے تک نہیں آ رہے. ابھی تو ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ ان لافل ایکٹ کر رہے ہیں اس سے جان چھڑا لیں اپنی, میرٹ میں چلنے دیں نا. بہت سارے سپریم کورٹ کے اندر سینئر جج ہیں جن کو آپ نے باہر بٹھایا ہوا ہے. بینچ اپنی مرضی کا بنا لیا اور اپنی مرضی کے فیصلے لے لیے. یہ اب نہیں چلے گا. یہ تو لڑائی کھل گئی ہوئی ہے. اور بڑے ادب کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اسی طرح عزت سنبھال سکتے ہیں ادارے کی جس طرح جنرل باجوہ نے وہ فیصلہ واپس لے کر فوج کی عزت بچا لی ہے. جنرل باجوہ خود برا میں بن گئے ہیں, ان کو بہت برا والا کہا جا رہا ہے, ان کو میر جعفر, میر صادق, گالیاں, پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے. لیکن اس نے اپنی غلطی سدھار لی. اس نے کہا جی میں نے غلطی کی تھی, میں سدھار کے جا رہا ہوں, میں نے عمران خان صاحب سے ہاتھ اٹھا لیا ہے, میں سپورٹ نہیں کر رہا. تو گر گئی عمران خان کی حکومت. تو چیف جسٹس صاحب بھی اس بینچ میں شامل تھے جنہوں نے نواز شریف کو سزا سنائی تھی, اور سب کو پتا وہ غلط ہے. تو پھر ان کو اخلاقی طور پر یہ فرض بنتا ہے کہ اس کیس کو دوبارہ سنیں. اسی سے غلطی کو سدھارا جا سکتا ہے. غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں. ایک اچھی خبر, ایک بری خبر. اچھی خبر تو یہ نا کہ لاہور کے شہریوں کو سکھ کا سانس ملے گا. عمران خان صاحب زمان پارک سے بنی گلہ جا رہے ہیں, تو جو راستہ بند ہوتا ہے, وہ جو انہوں نے کیمپ لگائے ہیں, جو وہاں ناکے لگے ہوئے ہیں, بڑی پریشانی ہے. وہ بغیر سگنل کے روڈ ہے, لیکن وہاں پہ آ کے خان صاحب گھر کے آگے آ کے وہ سڑک بند ہو جاتی ہے, تو پھر لوگوں کو بڑا لمبا چکر لے کے آدھا پورا گھنٹہ ایکسٹرا ضائع کر کے لوگ ٹریول کر رہے ہیں. تو لاہوریوں کو زندگی اجیرن ہوئی ہے. ایک تو اچھی خبر یہ کہ وہ جائیں گے, وہ کھل جائے گا. بری خبر یہ ہے کہ پی ایس ایل لاہور سے کراچی جا رہا ہے. جھگڑا بڑھ گیا پنجاب گورنمنٹ کا اور کرکٹ بورڈ کا. حالانکہ دونوں ایک ہی ادارے میں کام کرتے رہے. محسن نقوی صاحب اور نجم سیٹھی دونوں دوست ہیں. نجم سیٹھی محسن نقوی کے ادارے میں کام کرتے رہے, لیکن وہ پی سی بی کے چیئرمین بن گیا نجم, اور نقوی صاحب بن گئے پنجاب کے سی ایم. اور نقوی صاحب نے کہا جی ہم نے پنجاب کی میں جو پی ایس ایل ہو رہا ہے اس کی سیکورٹی کے پیسے ہم نے نہیں دینے, اور سیکورٹی میں 50 کروڑ روپے خرچ ہوتا ہے, تو 25 پنجاب گورنمنٹ دے دیتی ہے, 25 جو ہے وہ پی سی بی دے. لیکن پی سی بی کہتے ہیں ہم نے 25 کروڑ نہیں دینا, آپ نے کرکٹ ٹورنامنٹ کرانا ہے کرائیں, سیکورٹی دینا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اور ہم جو ہے پھر اپنا پی ایس ایل چکا گے. تو اسی کراچی جا رہے ہیں. انہوں نے منگل سے پی ایس ایل کو کراچی لے جانے کا اعلان کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ پھر 2 دن ہوگا, صرف ایک سنڈے کو ہوگا اور ایک منڈے کو ہوگا. منگل سے یہ پی ایس ایل کراچی چلا جائے گا. لاہوریوں کا کی قصور ہے. تو یہ جھگڑا, چونکہ پی سی بی ویسے تو مال کماتا ہے, اتنا زیادہ رائٹس ہوتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس مشکل وقت میں گورنمنٹ کے اوپر برڈن نہ ڈالیں, اور پی سی بی اس میں شیئر ڈالے. لیکن پی سی بی اکڑ گیا. پی سی بی نے کہا جی ایسی ہم سیکورٹی اگر آپ نہیں دیتے تو ہم تو ٹورنامنٹ نہیں کرا سکتے. چلے سیکورٹی دینا تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, لیکن سیکورٹی کے اخراجات تو پی سی بی اٹھا سکتا ہے. لیکن اب اس کا لاہوریوں کو نقصان ہوگا. وہ لاہور میں ایک بڑا ٹورنامنٹ دیکھنے سے محروم رہ جائیں گے. تو میرا خیال ہے کوئی درمیانی راستہ نکالنا چاہیے محسن نقوی صاحب کو بھی. سیکورٹی کے حوالے سے ہی, سیکورٹی ویسے اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تو ہوتی ہے. اب اگر پی سی بی کو اگر آپ سیکورٹی نہیں دیں گے, فورن کھلاڑیوں کو سیکورٹی نہیں دیں گے, تو پھر ظاہر ہے پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کون آئے گا. بڑی مشکل سے لوگ پاکستان آئے ہیں, تو اس پہ ذرا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.